मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। देखो, अल्लाह ताला ने फिरौन को मोहलत दी। कितनी मोहलत दी उसको? हजारों बच्चों का कातिल पैगंबर के मुकाबले में आके खड़ा हो गया। सालों से बनी इसराइल पर जुल्म कर रहा था। सारे जराइम थे फिरौन के अंदर। अना रब्बुकुमुल आला, रब होने का दावा भी किया। जालिम भी था, हजारों बच्चों का कातिल भी था, और मालूम नहीं क्या क्या। कितनी मोहलत मिली है। बार बार मोहलत दी गई कि अब तौबा कर ले, अब तौबा कर ले, अब तौबा कर ले। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जब उसने इस मोहलत से फायदा नहीं उठाया तो हुआ क्या है कि अल्लाह ने उसको समंदर में गर्क किया। फउदखिलू नारा, समंदर में गर्क किया। कुरान कहता है कि अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिया, समंदर में गर्क होने के बाद आग में गया है, और जिस आग पर सुबह शाम जलाया जाता है। वयौम तक़ूमुस्साअ, जिस दिन क़यामत का दिन कायम होगा। अदखिलू आला फिरऔन अशद्दल अज़ाब, हुक्म दिया जाएगा कि अब इससे भी ज्यादा सख्त अजाब में इसको डाल दो। सुबह शाम आग पे जलाया जा रहा है। ये अल्लाह की कुदरत है कि पानी में डाल के भी कहां दाखिल कर रहे हैं? आग में। क्योंकि ये पानी दुनिया का पानी है और वो आग बरज़ख की आग है। इसकी मिसाल ऐसे है, आप फूलों के बिस्तर पे सो रहे हो, लेकिन आलम ख्वाब में आप फांसी के फंदे पर लटक रहे होते हो। लोग कहते हैं ना कि पानी में आग कहां से आ गई। फूलों की सेज पे आप सो रहे हो और ख्वाब में आप कहां होगे? फांसी के फंदे पे। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो आलम दुनिया में वो पानी में दाखिल हो रहा है, मगर आलम बरज़ख में ये जो लोग कहते हैं ना एथियस्ट किस्म के कि ये मुर्दा तो कहीं भी हमें नजर नहीं आता कि अजाब में जल रहा है, कुछ भी नहीं। तो भाई ये यहां नजर नहीं आ रहा आपको। आप इसकी जगह लेटो, आंखें बंद करो और उसी जहान में पहुंचो, आपको भी सब कुछ नजर आएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने अजाब से बचा के रखे। तो कैसा सख्त अजाब आया है उसके ऊपर, हमेशा जलता रहेगा। करोड़ों अरबों खरबों साल गुजर जाएंगे मगर उसे आग से निजात नहीं मिलेगी। क्योंकि इंसान ये समझता है कि मैं आजाद हूं। अल्लाह बताते हैं कि तुम आजाद नहीं हो। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो अपने आप को आजाद समझ के अपनी मनमानी जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। वो जो खवातीन का आया था ना कि हम अपने जिस्म के बारे में आजाद हैं। भाई अगर ये आपने खुद बनाया है तो फिर तो आप आजाद हैं। अगर ये आपको कहीं से भीख में मिला है, ये अल्लाह ने दिया है, तो इंसान भीख की चीजों में खुद मुख्तार नहीं होता। कंपनी आपको इस्तेमाल के लिए गाड़ी दे रही है, आप डिफेंस में रोड पे रेसिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। कंपनी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? भाई कंपनी के आप मैनेजर थे, उन्होंने आपको इस्तेमाल के लिए गाड़ी दी ऑफिस से घर आने जाने के लिए। आप कंपनी की गाड़ी ले गए डिफेंस के साहिल पर और आपने वहां जाके रेसिंग कार में मुकाबला, बोलते क्यों नहीं, क्या हो गया, शुरू कर दिया और गाड़ी की ऐसी की तैसी कर दिया आपने। तो कंपनी कहेगी ना क्या कर रहे हो हमारी गाड़ी के साथ? तो आप क्या, मैं अपनी गाड़ी के मामले में क्या हूं? आजाद। ये मेरी गाड़ी है, जिसको चाहूं ठोकूं, जितनी चाहे। गाड़ी की व्हीलियां तो नहीं लगती लेकिन सुने लगती हैं, दो पहियों पे आ जाती है गाड़ी। तो मैं जैसे चाहूं गुजारूं, क्योंकि ये गाड़ी किसकी है? मेरी। तो कंपनी कहेगी आपको ये गलतफहमी है, ये गाड़ी आपकी। बोलो भाई नहीं, यही बड़ी गलतफहमी। वो कहे क्यों मेरी नहीं है? तो कह रहे आप बताओ कौन से बैंक से खरीदी है आपने? आपको तो हमने चाबियां पकड़ाई हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि मैं अपनी बॉडी के मामले में, खवातीन कह रही हैं आजाद हूं, मर्द कह रहे हैं मैं अपने जिस्म के मामले में आजाद हूं, मेरी पर्सनल लाइफ जो चाहे करूं। इसकी बुनियादी गलती क्या है कि इस बॉडी को हम किसका समझ रहे हैं? अपना। भाई ये अपनी नहीं है। हमने कौन से जाके ये हॉल खरीदा है? हमारी रूह कौन सी मार्केट में गई थी और कह रही थी कि मुझे ये वाली शक्ल पसंद है, ये वाले बाजू, ये वाला फेफड़ा, ये वाला गुर्दा, ये बताओ कितने का आएगा, मैं अपने ऊपर फिट करना चाहता हूं। क्या ख्याल है भाई? हमारी रूह गई होती ना किसी मार्केट में। रूह है ना आप लोगों के अंदर है। रूह अगर हमारी किसी मार्केट में गई होती
اور ہم نے اپنی مرضی سے آنکھیں پلکیں، پھر تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ جو عجیب عجیب سے ڈیزائن آ رہے ہیں یہ نہ آتے. اپنی مرضی کی آنکھیں خریدتے، اپنی مرضی کی پلکیں خریدتے، ناک خرید کے فٹ کرتے اس کو. تو ہم نے تو کہیں سے بھی نہیں خریدا. اور پھر اس باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ہمیں فیول چاہیے وہ فیول بھی ہمارا اپنا نہیں ہے. اللہ ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے، اللہ ہے جو زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کرتا ہے. یہ جو پیسوں کا سسٹم ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ تو گندم میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے. اصل میں اپنے پیسوں سے کچھ بھی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے جب چیزیں پیدا کی تو میرے پاس جو تھی، آپ کے پاس انار تھا، یا آپ کے پاس گندم تھی، تو مجھے گندم کی ضرورت تھی اور آپ کو جو کی. تو میں نے کہا یہ جو مجھ سے لے لو اور مجھے گندم دے دو. تو وہ گندم بھی اللہ نے پیدا کی اور یہ جو بھی اللہ نے پیدا کی. نہ میں نے یہ جو اپنے ہاتھوں سے بنائی اور نہ میں نے یہ گندم اپنے ہاتھوں سے بنائی. تو میں جو آپ کو دے رہا ہوں، آپ سے اللہ کی بنائی ہوئی گندم لے رہا ہوں. یہی ہوتے ہوتے پھر نوٹ چھاپنا لوگوں نے شروع کر دیے. کچھ اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ باڈی بھی اللہ کی. فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا نا، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے بنایا پھر تیری باڈی کو ایک خاص تناسب سے برابر کیا. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جو شکل دینا چاہی اس نے اپنی مرضی سے تجھے وہ صورت دے دی. تو نہ یہ صورت کو ڈیزائن کرنے میں ہم سے مشورہ لیا گیا، نہ یہ شکل و صورت ہمیں اپنی مرضی سے دی گئی، نہ یہ جسم کا ایک ایک حصہ کوئی بھی ہمیں اپنی مرضی سے دیا گیا. یہ سب بھیک میں ملا ہوا ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور انسان بہت بڑا فنٹر بن کے کہتا ہے کہ یہ جسم کس کا ہے. تبھی یاد رکھو یہ جو اعضاء کی پیوند کاری ہو رہی ہے اس کو بہت سے علماء ناجائز سمجھتے. مرتے ہوئے وصیت مت کیا کرو کہ میری آنکھیں فلاں کو دے دو، میرے گردے فلاں کو، میرے پھیپڑے فلاں کو دے دو. یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آنکھیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. اپنے باڈی کے پارٹس جتنے بھی ہیں وہ سارے اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں. ان میں آپ کو تصرف کا حق. یہ کوئی اسپیئر پارٹ کی دکان نہیں ہے انسان کہ ناک فلاں کے لگا دینا، کان فلاں کے ٹھوک دینا، اور وہ وسیم بھائی کو میری آنکھیں دے دینا، اور وہ جو ستار بھائی ہیں ان کا گھٹنا خراب چل رہا ہے، وہ میرا یہ گھٹنا چانپیں ایسا کرو، چانپیں جو ہے نا وہ وسیم کباڑیے کے لگا دینا. لگتی نہیں ہے یہ چیزیں، چانپیں وہاں پہ نہیں لگتی. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اسپیئر پارٹ کی دکان بولو بھائی نہیں ہے. تو اس لیے اپنی باڈی کو، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی نابینا ہو گیا تو پہلے سے کہیں سے اگر کسی کی آنکھ کی پتلی رکھی ہوئی ہے وہ تو ہو گئی نا. بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ وہ لگائی جا سکتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ غیر مسلم یہ کام کر لیتے ہیں. اب انہوں نے تو کر لیا، وہ تو اپنے ساتھ آنکھیں لے کے گئے نہیں ہیں. تو جو ایک چیز ہو گئی ہے تو وہ ضائع ہونے سے بچنے کے لیے بعض حضرات اس کی گنجائش دیتے ہیں. اسی طرح گردوں کی بھی دیتے ہیں کہ ہے رکھا ہوا تو لگا لو بھائی. تو یہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے، موضوع نہیں ہے. تو بھائی انسان یہ پورا جسم کس کی امانت ہے؟ تبھی اس کو ہلاک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. خودکشی کیوں گناہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو اپنا سمجھ کے جب چاہو مار دو، اس کو قتل کر دو اپنے آپ کو. اس کی اجازت یورپ امریکہ میں ایسا ہوتا ہے، وہاں خبریں آتی ہیں. ابھی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اس نے سائنٹسٹ تھا یا ریاضی دان تھا، اس نے زہر کا انجیکشن لگوا کے اپنے آپ کو باقاعدہ وہ گیا ہے کہ میں ابھی مرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں بڑھاپے سے تنگ آ گیا ہوں. وہ پڑھ لکھ تو لیتے ہیں نا، مگر ہر چیز سائنس نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات کا حل کس میں اللہ نے رکھا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی میں. ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا حل سائنس اور ٹیکنالوجی میں میرے بھائی نہیں ہے. جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ کبھی بھی چینج، بولتے کیوں نہیں ہو سکتی. روٹی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر لے کہ اب روٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی 1000 سال پہلے بھی روٹی کھاتے تھے، اب بھی کیا کھاتے ہیں؟ روٹی کھانی پڑے گی کیونکہ باڈی تھوڑی چینج ہو رہی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری باڈی چینج نہیں ہوتی. باڈی وہی ہے جو 10,000 سال پہلے تھی. ٹھیک ہے نا؟ وہی گردے، وہی پھیپڑے، ان کی ریکوائرمنٹ بھی بالکل وہی ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتی.
تو جیسے ہماری باڈی چینج نہیں ہو سکتی، ان کو اسی طرح پانی بھی چاہیے، دودھ بھی چاہیے، مکھن بھی چاہیے، بلائی بھی چاہیے، کھجورے بھی چاہیے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سائنس نے کوئی ایسی مشین ایجاد کر لی ہو کہ اب ہم گیس پہ آ جائیں. یار اب اتنی ترقی ہو گئی. دیکھو گاڑیاں ہو رہا ہے نا، پہلے ڈیزل پہ تھیں، پھر پیٹرول پہ آئیں، اور پھر آہستہ آہستہ اب شمسی توانائی سے بھی گاڑیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں. تو گاڑی میں تو ایسا ہو رہا ہے، لیکن انسان میں ایسا نہیں ہو رہا. ورنہ ہم لیڈ لے لیتے، ایک بزرگ ہیں ان سے ہم لیڈ لے لیتے، ٹھیک ہے نا. تو کھمبے بن جاتے کہ بھائی آپ جائیں چارج کر کے آ جائیں اپنے آپ کو. اب آپ کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے تو لائن لگی ہوئی ہوتی. بھائی ہمارے سائنسدان کوئی ایسی بیٹری فٹ کر دیتے کہ ہم وہ چارج کرتے 1 گھنٹہ اور سارا دن پھر ہم اس پہ روٹی کی ضرورت نہ رہتی. کتنی سہولت ہو جاتی. اور اگر سولر سسٹم پہ وہ بیٹری چارج ہو جاتی پھر تو مزے ہی مزے. لائن لگی ہوئی ہوتی ہے صبح صبح کھمبوں پہ، اور اس میں یہ ہے کہ جو پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو چارج کر رہا ہے نا، تو اسی آدمی سے لیڈ لے لو. یہ والا سسٹم بھی ہوتا نا. ایک آدمی صبح صبح جاتا، وہ 8 گھنٹے کا چارج ہو کے آ جاتا، پھر محلے والے اس سے اپنی اپنی بیٹریاں چارج کروا رہے ہوتے کہ یہ بڑا چارجر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ علاقے کے وڈیرے ہیں، یہ بڑے چارجر ہیں. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آدھا 1 گھنٹہ ان سے ٹچ رہیں، ٹھیک ہے، ان سے تھوڑا سا کیا رہیں، ٹچ رہیں. تو کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی بھی روٹی کھانی پڑتی ہے، پراٹھے کھانے پڑتے ہیں. وہی مرغی انڈا دے گی تو کھاؤ گے، مرغی انڈا نہیں دے گی تو بیٹھے رہو گے صبح سے لے کے شام تک. تو اسی طرح یاد رکھو، انسان کو سکون کے لیے جو چیزیں پہلے چاہیے تھیں بالکل اب بھی وہی چاہیے. تو بیوی بچے چاہیے اس کو. میں بار بار اس طرف آتا ہوں اس لیے کیونکہ بار بار آپ لوگ یعنی اتنی میڈیا نے اور فیملی پلاننگ والوں نے آپ کے دل میں جو نفرت ڈالی ہے نا اولاد کی کثرت کی، وہ اتنی زیادہ ڈال چکے ہیں کہ اس کو کھرچ کے نکالنا پڑتا ہے. تو وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. اب بڑھاپے میں سائنسدان کو بھی کس کے خیال آ رہا ہے کہ یار میں لٹک کے مر جاؤں، اس زندگی سے موت بہتر ہے. کیونکہ ساری زندگی سائنس میں لگا دی، بیوی بچوں کی طرف، بچے پیدا کرنے کی طرف توجہ نہیں دی. بچوں کی تربیت، بچے پیدا ہوئے تو ان کو یہ نہیں سکھایا کہ کوئی خدا سکھائیں، ان کو اللہ رسول سکھائیں تاکہ یہ بڑھاپے میں ہمارا بھی خیال کریں. ان چیزوں سے بالکل نابلد رہے. تو اب بڑھاپے میں تو سائنس ٹیکنالوجی کام نہیں آتی، کیونکہ ایسا کوئی مائی کا لال سائنسدان پیدا نہیں ہوا جو بڑھاپے کو مؤخر کر کے آپ کو جوان کر دے. سمجھ رہے ہو؟ بڑھاپا بہرحال آ کے بولتے کیوں نہیں رہے گا. کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اس کو، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو جائے. یہ ہوگا کہ آپ کی صحت اچھی، آپ تھوڑا دیر سے بوڑھے ہوں، اس کی کم ہے تو جلدی بوڑھا ہو جائے. ہوں گے ضرور، کچھ بھی کر لو. تو پلاسٹک سرجریاں کرا کے لوگ جوان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ تعالی نے، ہاں کیا کہہ رہا تھا میں، تو باتیں ادھر ادھر پہنچ جاتی ہیں یار. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بڑھاپے میں وہ کیا کر رہا ہے کہ اب موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار تھے یورپ میں، وہ کہنے لگے یہاں ایک ڈاکٹر ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ. ان کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹروں کا کام ہوتا ہے مرتوں کو بچانا، ان کا کام ہے بچے ہوئوں کو مارنا. جب کوئی اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر اس کے میڈیکل چیک اپ کر کے بتاتے ہیں کہ واقعی اب اس میں شفا کی امید نہیں ہے، یہ بیچارہ پڑا ہوا ہے. تو اس سے اور اس کے جو بھی لواحقین ہوتے ہیں ان سے سگنیچر لیا جاتا ہے کہ ہم اس کو مار رہے ہیں. تو وہ ایسے طریقے سے اس کو تمیز سے کوئی انجیکشن لگاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں قصائی کے حوالے کرو ایک دم. تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے. اسلام میں اس کی اجازت کتنی ہی تکلیف میں ہو آپ کو مرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کا ایک حصہ ہے. آپ اس میں یہ بخراتیاں پیش کرو کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ جس میں میں کسی کام کا نہیں، میں تکلیف میں ہوں. نہ آپ کو اللہ نے زندگی دی آخرت کے لیے،
اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں ہے، آپ کا پرچہ سخت ہو گیا، اس مصیبت میں صبر کرتے ہو یا واویلا مچاتے ہو؟ آپ کے لیے بھی آزمائش، اور آپ اگر کسی کے والد ہو یا ماں ہو یا باپ ہو، دادا ہو یا دادی ہو، تو آپ کی اولاد کے لیے بھی کیا یہ آزمائش ہے کہ وہ تنگ آ کے مرنے کی دعائیں تو نہیں کر رہے، یا وہ صبر و تحمل کے ساتھ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی بھی آزمائش ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت۔ مشہور واقعہ ہے نا، ایک شخص میدان جنگ میں زخمی ہوا، بڑی بہادری سے لڑا، صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو بڑی بہادری سے لڑے، تو گویا جنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار، یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے ہو گیا اس شخص کے، میں نے کہا دیکھوں یہ کون سا عمل کرتے ہیں، تو جنگ میں بڑی بہادری سے لڑے ہیں، تو یہ کیسے یعنی جہنم میں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا تو دیکھا وہ زخموں سے چور تھے، شدید تکلیف میں، تو تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنی شہرک کاٹ ڈالی کہ بھئی میں اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ تو اتنی شدید تکلیف میں بھی آپ اپنے آپ کو قتل، جب آپ زخموں سے چور ہوں اور چیخ رہے ہوں اس وقت اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے، تو آپ کی شادی کہیں اور ہونی تھی، ہوئی کہیں اور، اس پہ آپ اپنے آپ کو کیسے قتل کر سکتے ہو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑکے مار دیتے ہیں اپنے آپ کو، لڑکیاں قتل کر دیتی ہیں کہ سیٹنگ وہاں چل رہی تھی، ابا نے رشتہ کہیں اور جوڑ دیا، لٹک گئے محبوب کی یاد میں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں تم سے سچی محبت تھی، اور جس سے سچی محبت تھی وہ کم بخت لٹکتا نہیں ہے، وہ کہتا ہائے یہ کیا ہوا، اس کے بعد وہ پھر اور کہیں سیٹنگ پہ بولو بھائی لگ جاتا، یہ سچی محبت تھی۔ اور اگر وہ لٹک جاتا تو وہ بھی بہت بڑا بیوقوف تھا، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں نہیں مجھے چونکہ سچی محبت ہے لہذا وہ لٹک گئی تو میں بھی لٹکوں گا، لٹکنے کے بعد بھی آپ کی آپس میں ملاقات نہیں ہوگی، آپ اپنی خبر میں اور وہ اپنی خبر میں، یا تو ہونا کہ ایک ہی خبر میں دفن کریں لیکن پھر بھی نہیں ہوگی ملاقات، کیونکہ وہ عالم برزخ ہے، جسم دنیا میں قریب ہونے سے عالم برزخ میں روح بھی قریب ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ یہاں دفن ہے، آپ کا بھائی امریکہ میں دفن ہے، عین ممکن ہے عالم برزخ میں ملاقات ہو، اور آپ یہاں دفن ہے، آپ کا بھائی ساتھ والی قبر میں دفن ہے، عین ممکن ہے آپ کی ملاقات نہ ہو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا تو دیکھو بھائی، اب ہمیں چونکہ اس باڈی پر، اس جسم پر اختیار نہیں ہے، لہذا ہم اسے اپنی منمانی زندگی میں گزار نہیں سکتے، اگر گزاریں گے تو اللہ کو غضب آئے گا۔